गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीर फारूक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कभी कभी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है ना। इट हैपेंस समटाइम्स, इट्स ओके। मैंने एक गुड इवनिंग तो नहीं बोल दिया? नहीं, आई सेड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग था, जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे सवाल से, जो कि हमारी ज़्यादातर कोशिश यही होती है। अच्छा, सवाल ये है, बल्कि सवाल से पहले एक छोटी सी बात और कर देता हूँ। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है हमें, मतलब लिटरली बहुत भूख लगी होती है, समहाउ हम नहीं खा पा रहे होते, बिजी होते हैं, या समटाइम्स आपका दिल करता है स्पेसिफिकली ये चीज़ खाने और आपको उसमें वक्त लग जाता है। उस वक्त हम क्या एक जुमला बोलते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को खा जाऊँ। मेरा दिल कर रहा है मैं सबको खा जाऊं। नहीं, ये थोड़ा गुस्से वाले एलिमेंट में भी हो सकता है। ओके। लेकिन ये जो ना कि मैं दिल कर अपने आप को खा जाऊं, तो ये जो चीज होती है ना कि बहुत ज्यादा भूख लग जाने पे आपको होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं शुएब जो कि वाकई मतलब वो कह रहे होते हैं कि हमें खाना दे दो वरना हम सबको खा जाएंगे। हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो लोगों की जिंदगी ज़ाब कर देते हैं। वो ना करें, बेहतर है हाँ, खाना खाएं। तो सवाल ये था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका वाकई दिल करे कि अपने आप को खा जाएं, और क्या अगर मैं ये कहूँ कि आप वाकई अपने आप को खाते हैं, यानी एक्चुअली जब आपको भूख लगती है यू आर ईटिंग योरसेल्फ। आई मीन, ये सबीन साहब मेरा सवाल है। सबीन, व्हाट डू यू थिंक, अगर ऐसा हो तो कैसा हो अपने आप को खाना? अपने आप को तो नहीं खा सकता, कैसे खा सकता है बंदा? मतलब आई डोंट नो, कैसे खा सकता है अपने आप को इंसान? ओके, सो ये होता है। इन एक्चुअली एक टर्म होती है ऑटोफैगी, हाँ, सेल्फ ईटिंग। इन ऑटो मींस सेल्फ एंड फैगी मींस ईटिंग। ठीक सेल्फ है। ईटिंग एक टर्म है, ये यूज होती है। इस पे बहुत सी रिसर्च हुई। कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, तो उसमें ये बताया गया था कि जब आपको भूख लगती है और बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो चूंकि बॉडी को खाना नहीं मिल रहा, सो बॉडी क्या करती है कि अपने आप को इन एक्चुअली खाती है। लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता, इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल। हाउ कि जो आपके डेड सेल्स होते हैं, जो आपके सेल्स डेड हो रहे होते हैं, या सेल्स के अंदर जो ऐसी चीजें जो कि अब हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, तो आपकी बॉडी उनको खाती है, वो सेल्स उनको खाती है, उस मटेरियल को खाती है। अब इसको जरा आप इस टर्म में देखें कि फॉर एग्जांपल कैंसर कॉजिंग अगर सेल्स हों आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी उनको खा जाए, तो कितनी अच्छी बात है। सो जब हम बात करते हैं ना फास्टिंग की, जब हम बात करते हैं जिस वक्त आपका एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी, या फॉर दैट मैटर अगर आपने एक लंबे टाइम के लिए भूख बर्दाश्त किया है, तो आपकी बॉडी के जो हार्मफुल सेल्स होते हैं या जो डेड सेल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, नुकसानदेह आपके जिस्म के लिए हो सकते हैं, आपकी बॉडी उनको एक्चुअली खा जाती है। अच्छा, हमने ये देखा एग्जैक्टली। तो शुएब हमने ये भी देखा, आप ओवरऑल देखें, कुछ लोग जो हैं वो वीक में उन्होंने 1 या 2 दिन रखे हुए होते हैं जिसमें वो प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, और कुछ लोग थ्रू आउट द वीक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ कंडीशन और आपकी डाइटिशियन, आपके न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ एक्सपर्ट इस हवाले से क्या कहते हैं। बट इफ़ यू आर हेल्दी, आई बिलीव अगर आप हेल्दी हैं तो ये हो सकती है चीज़ कि आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें एंड देन यू गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये लिटरली बहुत अच्छा है, आपको अपना आप इतना लाइट फील हो रहा होता है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि साथ साथ आपको पानी पीना होता है। सो ओवरऑल जो आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, सो आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है एंड यू विल सी द डिफरेंस, आपकी हेल्थ में कितना डिफरेंस आता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो आप ये देखेंगे वो ये कि आप बीमार कम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट एज वेल। ऐसा नहीं कि आपने फाके करने हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि बस कुछ ना खाएं, क्रैश डाइटिंग पे चले जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो उसके बाद भी उस विंडो में भी कुछ ना खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, मतलब लिक्विड्स ले रहे होते हैं कुछ लोग, और बहुत थोड़ा तो सॉलिड ले रहे होते हैं, सो वो भी हार्मफुल होता है। तो वो जो एक विंडो होती है उसमें जो आपको एक्सपर्ट बताएं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसको फॉलो करना होता है। बट आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई यहाँ पे शुएब कि वाकई मतलब मैं क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं क्योंकि करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि आपकी बॉडी कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, एंड आई मस्ट से कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो खाने पे हाथ कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ज़्यादा खाते हैं, वो बहुत गलती करते हैं अपने साथ। थोड़ी भूख रख के भी खाएं एक बार, दूसरा थोड़ी देर भूख लगने दें, यानी आपको भूख लगी है फ़ौरन मत खा लें, थोड़ी भूख लगने दें। उससे होगा कि आपकी जो बॉडी के हार्मफुल सेल्स हैं वो खा लेंगे। अच्छा, इसका एक जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो क्या होता है, दैट इज़ एंटी एजिंग। लिटरली जो लोग ये सवाल करते हैं कि यार आप इतने यंग कैसे लगते हैं, तो आज आपका राज हमें पता चल गया इसका मतलब। अच्छा, मुझे खुद अपना राज कल पता चला कि अच्छा ये शायद इस वजह से ऐसे होता है। अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना आप रिवर्स एजिंग के तरह, तो आई थिंक नहीं खैर मैं तो इतना अभी यंग ही हूँ, तो या श्योर 18 ओनली 18 जस्ट 18 या। सो मैं चाहता हूँ कि आज आप फास्टिंग बिल्कुल ना करें। मैं आपके कुछ लेकर आया हूँ आज। ठीक है, लेकर आया हूँ कुछ ताकि आप फास्टिंग बिल्कुल ना करें। सीरियसली? यस। ओह, आप ये फौरन से खोलें और खाएं। आपने अच्छा बताना है क्या है ये?
اچھا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہے یہ تھوڑا مشکل کا بتا رہی ہوں میں ان میں سے جو دے دو میں کھا لیتی ہوں کبھی پوچھتی بھی نہیں ہوں کیا ہے. بتائیں پہلے ٹیسٹ کریں. بس یہ پوچھتی ہوں حلال ہونا چاہیے بات کرتا ہوں باقی اے کڑا ککڑی دے. یہ تو بہت ہی مزے کا ہے. اب گیس کریں نا کیا ہے یہ حلوہ ٹائپ ہے. حلوہ ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دس حلوہ ٹائپ؟ مطلب یہ کس چیز کا حلوہ ہے؟ کس چیز کا حلوہ ہو سکتا ہے؟ یہ اخروٹ کا بھی نہیں ہے. اوکے. یہ آٹے کا بھی نہیں ہے. اوکے. یہ کس چیز کا حلوہ ہو سکتا ہے؟ سے پمپکن کا حلوہ ہے. یہ کدو کا حلوہ ہے. ایگزیکٹلی یہ کدو کا حلوہ ہے لیکن یہ بہت مزے کا ہے. میں نے ایکچولی بہت عرصے کے بعد میں یہ کھا رہی ہوں. سو جب آپ اتنے عرصے کے بعد ایک چیز کھا رہے ہو تو پہچاننے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور بنانے کا طریقہ بھی اوبویسلی میٹر کرتا ہے. چلیں آپ یہ کھائیں مشکل کی اس کے لیے میں بریک کی طرف بڑھنا ہے. ہم بریک پر جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کی ملاقات کریں گے امیزنگ مہمانوں سے. اور ابھی بریک میں سبین کھائے گی حلوہ لیکن آپ بھی ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کریں تگڑا. دن کا آغاز کریں تگڑا اور اگلے دن گزرے گا آپ کا بہت اچھا. روز حلوے نہیں کھانے لیکن میں کبھی کبھی کھا سکتے ہیں. تھوڑا کھانا ہے. واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. اٹس اے شارٹ کمرشل بریک ان رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اور بات کرتے ہیں انٹرپرینیورز کی. انٹرپرینیورز پاکستان کا مستقبل ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں وہ کیسے جو کہ ظاہر ہے جس طریقے سے انٹرپرینیورز کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا ایک ویژن ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ لے کر آنا ہے جو کہ ظاہر پاکستان جیسے ممالک کو زر مبادلہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ایسے میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. کچھ اداروں کا کام ہمارے سامنے ہوتا ہے تو آج ایک اور ادارے کی ہم بات کریں گے. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کی رہائشی ہیں اور آپ نے پرانا ایئرپورٹ دیکھا ہے تو ظاہر ہے وہ وقت جب ہم کسی کو سی آف کرنے یا پک کرنے جاتے تھے اس کی بات نہیں کر رہا. میں بالکل 3-4 سال پرانی بات کروں کہ اب 4 سال سے وہاں پہ جو ایک پروجیکٹ ہے نیسٹیپ میں اس کی بات کروں. کس طریقے سے وہاں پر انکیوبیشن ہوتی ہے, کس طرح سے وہاں پر انٹرپرینیورز کو سکھایا جاتا ہے, مینٹورشپ فراہم کی جاتی ہے, گائیڈنس ہوتی ہے اور پھر وہ کام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ریونیو لے کر آتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے جن شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں اور ریونیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا 300 ملین ڈالرز جو ہے وہ ریونیو. اور اچھا وہ 4 سال سے زیادہ کام ان کا ہو گیا ہے کہ تھرو آؤٹ وہ کام کر رہے ہیں. بٹ میں حیران اس بات پہ ہوئی ہوں کہ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور انہوں نے 110 سٹارٹ اپس ان کی قیادت کی ہے. ایبسلیٹلی نیسٹپ کا بالکل یہ کام ہے. تو آج ہم اسی سے ادارے سے متعلق بھی بات کریں گے. جو مینیجر ہیں ریجنل پلان 9 نیسٹپ کے آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں انوار الحق صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, گریٹ ٹو ہیو یو. تھوڑا سا بتائیں, بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ نیسٹپ سے متعلق. ذرا کئی سال ہو گئے, 4 سال تقریباً, ہم بس باہر سے گزرتے دیکھتے ہیں باہر لکھا ہوتا ہے نیسٹپ. تھوڑا سا بتائیں کہ واٹس دا ویژن بیہائنڈ نیسٹپ, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ Thank you so much sir. First of all, I would like to thank you Rising Pakistan, the team of behind that team کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. اور ڈیفینیٹلی نیسٹیپ اور نیسٹیپ کی جو پورٹ فولیو ہے اوور آل انٹرپرینورشپ اینڈ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, ہم پروموشن کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اینڈ پیپل شوڈ ایوالو دس اپرچونیٹی. سو نیسٹیپ چونکہ ایک الفا ٹیکنوسفیئر بزنس ہب ہے وہاں پہ, اولڈ ایئرپورٹ کو ٹوٹلی کنورٹ کر دیا گیا ہے پرائیویٹ آفیسز کے لیے. دیر آر 250+ پرائیویٹ آفیسز وہاں پہ, دفتر خان بھی ہے جو کہ ایک کوورکنگ اسپیسز ہے, پلس 3 ڈفرینٹ انکیوبیشن سینٹرز. نائکیئر جو کہ اگنائٹ فنڈڈ کے بیہاف پہ چلتا ہے. اور ریجنل فائنانس سینٹر گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے PND کا, وہ پنجاب IT بورڈ, وی آر امپلائیز آف پنجاب IT بورڈ ایز انکیوبیشن مینیجر, ایگزیکیوٹنگ باڈی ہے. پلس وی آلسو ہیو سائبر کوزا جو کہ ترکش پروجیکٹ ہے, بالکل ترکش ٹائپ کا ایک انکیوبیشن. کوزا ایگزیکٹلی سائبر کوزا ایگزیکٹلی. ایک کوزا وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, جو ہٹس بنائے ہوتے ہیں ہم نے, وہ بالکل ترکش اسٹائل کے بنے ہوئے ہیں. اف پیپل کوڈ وزٹ دیئر, سو فرسٹ آف آل تو ان کی اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ ڈفرینٹ پورٹ فولیو بنائیں اپنے, یا پروفائل پکچرز ایون کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ. اچھا. بٹ ان کی جو پورٹ فولیوز ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہے اور زبردست انٹرپرینورشپ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ کام کرتے ہیں. ہماری فرسٹ آف آل جو بیسک ایام ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی میکسیمم اسٹارٹ اپس ہیں ان کو ہم
گائڈ کر سکیں اور ان کے لیے منٹورشپ پرووائڈ کر کے بزنس پروموٹ کر سکیں, کیونکہ یو نو بیٹر اباؤٹ دا ان امپلائمنٹ ایشوز. سو ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں, اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان موسٹلی فوکس آن دیٹ ٹائپ آف تھنگس کہ نیو بزنسز ان ہو سکے پاکستان میں, لوگوں کو گورنمنٹ کی اپرچونیٹیز اویل ہونے کی چانسز مل سکیں, کیا اپرچونیٹیز ایگزیکٹلی, پلس جاب اپرچونیٹیز لوگوں کو مل سکیں. سو فرام الحمدللہ لاسٹ 2021 ہم نے کافی اسٹارٹ اپس گریجویٹ کیے ہیں, وائل ریجنل پلان 9 کے جو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے PND کا, سو اس میں اکراس پاکستان ہمارے 11 ڈفرینٹ سینٹرز ہے جو اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی ہے. سو وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ ایز میکسیمم ایز پاسبل ہم اسٹارٹ اپ گریجویٹ کر سکیں, پلس لوگوں کو بزنس اپرچونیٹی پرووائڈ کر سکیں. اینڈ اویل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چانس ہے یو جسٹ ہیو اے یونیک آئیڈیا آف اے بزنس. آپ کے پاس اینی نو جینڈر لمٹ, نو ایج لمٹ, نو اینی ادر ریسٹرکشن, بس آپ کے پاس پاکستانی CNSE ہو اور آپ کے پاس ایک یونیک آئیڈیا ہو, آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہو, دین وی آر دیئر فار یو پیپل کہ آپ لوگوں کو چانس دے سکیں اور آپ لوگوں کو وہاں پہ انکیوبیٹ کر سکیں فار نورشنگ. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, آپ بزنس کو سٹارٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے شروع کا فائنینسز کرتے ہیں, یا بعد میں اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا پروسیجر کو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, سو دیٹ لوگوں کے لیے کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ فائنینشلی کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز ہم جتنے مرضی ہمارے پاس آئیڈیاز ہوں لیکن آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہیں, تو دین یو آر انیبل ٹو رن اے بزنس. ایگزیکٹلی میم, میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ مینشن کروں کہ ریجنل پلان 9 پروجیکٹ آف گورنمنٹ جو ہے یہ ایک زیرو کی ایکویٹی ماڈل ہے. ہم کسی سے کوئی پینی بھی چارج نہیں کرتے, بس ہمارے پاس صرف ٹائم سلاٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اگر اپلیکیشن اوپن ہو اور آپ اپلیکیشن کے تھرو اپلائی کر سکیں, سو وہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیجز کے پھر اسٹارٹ اپس ہم لیتے ہیں. اگر کوئی آئیڈیا بیس ہو, بس اب ایک آئیڈیا ہے کہ میں انوار الحق ایک بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس طرح کا. ای کامرس آج کل بہت کامن ہے, ہمارے ٹیکسٹائل کمپنیز کافی کامن ہے, ٹیک انڈسٹری IT بہت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہمارے پاکستان میں آ گیا ہے. سو وہ آئیڈیا لے کے آنا, پھر اس کو نورش کرنا, اس کے ایک بزنس ماڈل بنانا کہ ہم اس آئیڈیا کو کس کاسٹنگ پہ یا کس ریونیو فگرز کے طرف لے کے جا رہا ہوں. کہ لوگ جب پچ کریں اپنے آئیڈیا کو تو وہ میکسیمم کتنے اماؤنٹ پر اس کو پچ کر سکتے ہیں, بیکاز آئیڈیا تو کسی کا بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے, اور obviously آپ لوگ اتنا فنڈ تو نہیں کر سکتے ہوں گے, تو لوگ اگر اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی کیپ کیا ہے جو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا؟ اپلائی کے لیے کوئی میکسیمم لمٹ نہیں ہے. آئیڈیا مین کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ریونیو بیس ہو, ریونیو کے لیے پھر ہم نے الگ کیٹیگریز ڈیفائن کی ہوئی ہیں, لیکن گورنمنٹ سروسز جو ایکویٹی ماڈل پہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہے فری آفس اسپیس آپ کو, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایکویٹی ہے, ایون اسٹائفن جو ملتا ہے 80,000 پر اسٹارٹ اپ پر منتھ کے حساب سے PND پروجیکٹ کے اس میں سے, وائل منٹورشپ, بزنس ڈیولپمنٹ, لیگل کنسلٹیشن, یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بڑے زبردست ریسورسز ہیں اگر فری آف کاسٹ, بیکاز اگر آپ اسٹارٹ اپ اپنا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے آفس کہاں سے لائیں, آپ کیا کریں, رینٹ, پھر ٹیم, اینڈ دین اسپیس, اور سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ گائیڈنس کہاں سے ملے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اویل کرنے بھی جاتے ہیں باہر تو you need to have some absolutely. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ آپ کو اسپیس بھی مل رہی ہے, آپ کو اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہے, آپ کو منٹورشپ بھی مل رہی ہے, سپورٹ مل رہی ہے. کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو آپ کیٹیگریز کا ذکر کر رہے تھے؟ ایک بات یہ بتا دیں, دوسرا ہے کہ کیا ہر سال کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ اپلیکیشنز آر اوپن, آپ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو؟ تھینک یو سر, اٹس ویری گڈ کویشچن. سر ایک تو سائیکلس کے بارے میں کہوں کہ ہم 6 months کا ایک ٹائم سائیکل چلاتے ہیں جو کہ ہم کوہورٹ کے نام سے ڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو. سو کوہورٹ 6 months کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. آفٹر ایوری 6 months ہم اپلیکیشن لائیو کر کے ان کے لیے اپرچونیٹی اوپن کرتے ہیں کہ لوگ اس چانس کو اویل کر سکیں. اور کیٹیگریز ہم ڈیفائن کرتے ہیں سر, تو ہم اپنے پاس 3 ٹائپ آف اسٹارٹ اپس لیتے ہیں. یا تو بالکل آئیڈیا بیس ہو جو کہ ان کی گراؤنڈ ریئلٹی ابھی کوئی نہ ہو, ہم کوشش میکسیمم پھر یہ کرتے ہیں ود ان 6 months کہ ہم MVP منیمم وائبل پروڈکٹ پریپیئر کر سکیں, یا مطلب ایسے کوئی مارکیٹ سروس ان کے لیے یا پروڈکٹ ایسا ہو کہ اگر کسی مارکیٹ میں وہ ان ہو تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ شو کیسیبل ہو, یا وہاں پہ وہ پچ کریں جو کسی نہ کسی انویسٹر کے سامنے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریسورس ہو. پھر ایک ریونیو بیس, ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہو چکا ہے, کسی نے اپنا بزنس چھوٹا ہوا وغیرہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے, 1 1.5 سال 2 سال ہو گئے, لیکن اب ان کے لیے گرومنگ انہینسمنٹ کی اپرچونیٹی نہیں ہے. سو ان کے لیے بھی ہم نے کچھ کیٹیگریز, کچھ KPIs, کچھ مائلسٹونز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ پھر ہم ان کو گروم کریں گے ود ان دیٹ 6 months. کچھ ایکسیلریٹڈ پروگرام کے ہوتے ہیں اسٹارٹ اپس جن کے لیے گورنمنٹ آف پروگرام ان شاء اللہ ویری سون ول لانچ ایکسیلریشن پروگرام آلسو دیئر ان نیسٹیپ. سو وہ ایک ایسے اسٹارٹ اپس کے 5-6 سال سے چلا رہے ہیں, لیکن ابھی وہ ایکسپورٹ گلوبل مارکیٹ میں
میں ان ہونا چاہتے ہیں. لائک ہمارے کچھ اسٹارٹ اپس ابھی جیٹیکس ایونٹ دبئی میں گئے تھے, 1-2 اسٹارٹ اپس ہمارے نیسٹیپ کے ابھی لیپ سعودیہ ایونٹ میں انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے, ان کے اپنے بوٹس ہیں. سو ود ان جسٹ 3 to 4 months ہمارے اچھے ایسے اسٹارٹ اپس آتے ہیں کہ وہ ود ان جسٹ 4 months اپنے ریونیو اسٹیج پہ انٹر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو جسٹ وہ پش اپ کی ضرورت ہے کہ وہ پش کریں ہم, اور ان کو مختلف مینٹورس کے ساتھ, انڈسٹریل سیکٹرز کے ساتھ میٹ اپس کروا کے جوائنٹ وینچر بنائیں ان کی, اور بس ان کو مارکیٹ کی گیپ سے دور کریں کہ بس آپ لوگ. اپلائی کرنے کے لیے انڈیویجول اپلائی کر سکتا ہے, یا آلریڈی جب آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس آرگنائزیشن کی رجسٹریشن بھی ضروری ہے, یا رجسٹریشن ابھی ضروری نہیں ہے, بالکل آپ اس فیز میں کہ آپ ایک آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, صرف وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اٹس ویری سمپل. گوگل فارم ہے جو کہ مختلف سوشل نیٹ ورک پہ ایون ہم ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ڈفرینٹ اسکین کوڈ لگا لیتے ہیں. 2 اسٹیجز ہیں, ایک تو آپ کی پرسنل انفو اپلیکیشن کے لیے کہ ہو آر یو فرام وچ یونیورسٹی, سٹی اور CNIC نمبر اپنا مینشن کرنا. سیکنڈ اباؤٹ یور اسٹارٹ اپ, نام کیا رکھنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کا, اور وہ کس کیٹیگری, سروس ہوگا یا کوئی پروڈکٹ بیس اسٹارٹ اپ ہوگا, اور اس کی آپ بزنس کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بس تھوڑا آئیڈیا کلیئر ہو, بس ایک 2 منٹ کی ویڈیو کلپ ہم مانگنا چاہتے ہیں کہ اس کی کلیئرٹی ہمیں پتہ لگے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کتنے ٹائم سلوٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اسٹارٹ اپ کے لیے. بس جسٹ سبمٹ دا لنک اینڈ اوکے, سو یو ڈونٹ نیڈ اینی رجسٹریشن. آپ کے پاس انڈیویجولی کوئی آئیڈیا ہے, آپ گروپ کے فارم میں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا کہ میری ٹیم ہے اور میں اس آئیڈیا پہ آگے کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, سو آپ صرف اس کی انفارمیشن وہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سارے سوال اس وجہ سے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اپلائی کریں گے ہوگا نہیں ہوگا, واقعی پریشانی ہوتی ہے. ایک اچھی ایپلیکیشن آپ کی نظر میں کیا ہوتی ہے جو کہ نیسٹیپ کہتا ہے کہ دس از اے گڈ ایپلیکیشن ٹو کوالیفائی فار دس کوہورٹ؟ سر سب سے امپورٹنٹ چیز میں آج کے لیے اگر مینشن کروں وہ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. ہم اگر کسی بھی ڈومین کو دیکھ لیں, آج کل کیٹیگریز کو دیکھ لیں, چاہے وہ سروس بیسڈ ہو یا پروڈکٹ بیسڈ ہو, AI از دیئر ان دیٹ تھنگ ناؤ. کیونکہ موسٹلی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ٹیک اسٹارٹ اپس جتنے بھی ہیں ان کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ فوکس کر سکیں. امپورٹنٹ چیز کہ جتنا ایک ایزی ایپلیکیشن یوز ہو, لائک ہم فیس بک, واٹس ایپ کو دیکھ لیں, وہ اتنا یوزر انڈرسٹینڈنگ اور ایزی انٹرفیس کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ ہر ایک دوسرا اسٹیپ کے لیے کسی کو یہ نہیں کہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لیں ہاؤ ٹو یوز اٹ, بس یو جسٹ سائن ان اینڈ جسٹ اسٹارٹ یوزنگ اٹ. ہم کوشش موسٹلی یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک مارکیٹ نیڈ کو فلفل کر سکے. آج کل ہمارے راولپنڈی ٹوئن سٹیز میں اگر ہم دیکھ لیں اسلام آباد سائڈ پہ مارکیٹ گیپ کیا ہے, یا وچ ایپلیکیشن یا وچ بزنس اپرچونیٹیز کی ضرورت ہے یہاں پہ, کیونکہ لوگ اس کو فلفل کر سکیں, اور پلس ان کے لیے یوزر انڈرسٹینڈیبل یا یوزر ایزینس پیدا کر سکے. دیر آر لاٹ آف پرابلمس اگر ہم اس طرح کے دیکھ لیں. پرابلم ان سینس مین کہ بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. ہم اپنے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں یا انٹرپرینورشپ میں پرابلم کو ایک اپرچونیٹی کا ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, یو جسٹ کم دیر, اینڈ اس سولوشن کو آپ لوگ کس بزنس ماڈل کے تھرو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. وائل اندر پوائنٹ ٹو مینشن ہیئر کہ اگر ایک اسٹارٹ اپ آئیڈیا میں اپلائی کروں, آپ میں سے کوئی ایک اپلائی کریں, آپ کے پاس 3 ادر ریسورسز کی بھی اپرچونیٹی ہے. ہم آپ کو ایک آفس اسپیس دیں گے جس میں آپ کے پاس 3 ادر ٹیم میٹس بھی آ سکتے ہیں اپنے ٹیم فلفل کرنے کے لیے, اپنی آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے. سو نارملی 4 لوگوں کی اسپیس آپ کے پاس ہوتی ہے. سو از اٹ جسٹ فار 6 months کہ 6 months بعد آپ نے کہنا ہے کہ اب آپ خود کفیل ہو چکے ہیں, اب کہیں اور جا کر سیٹ اپ لگائیے؟ سر میں چیز مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ, کیونکہ ہمارے پاس 400 to 500 پلس ایپلیکیشنز آتے ہیں. ابھی لاسٹ ویک ہمارا ایک لانچ پیڈ ہوا ہے کوڈ 2 کا, سو اس میں ہمارے پاس اراؤنڈ اباؤٹ 456 ایپلیکیشنز تھے. 456 سے ہم اکارڈنگ ٹو دا PC1 اور پروجیکٹ ہم جسٹ 10 اسٹارٹ اپ ہی لیتے ہیں, جس میں 40 لوگ ہمارے پاس انکیوبیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو سر اس میں 6 month ٹائم پیریڈ کی ہم نے ٹائم سلوٹ ڈیفائن کی ہوتی ہے. ڈفرنٹ KPIs ہیں, مائل اسٹون ہے. KPIs مائلسٹون سر موسٹ امپورٹنٹ لوگوں کی کیوری آتی ہے کہ ہم آپ لوگ ہم سے اپنا کام کرواتے ہیں. نہیں, ہمارا اپنا کام کوئی نہیں ہوتا. ہم آپ کے بزنس کے اکارڈنگ آپ کی KPIs ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ لوگ مارکیٹ میں ان دونوں کے لیے ایز سون ایز پاسبل جتنا میکسیمم اپرچونیٹی گیچ کر سکیں وہ آپ لوگ جائیں, کوشش کریں, اور اس چیز کو اویل کرنے کے لیے آپ لوگ میکسیمم مارکیٹ میں چلے جائیں. سو فور 6 months ہم وہ ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں. اگر ایک اسٹارٹ اپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے تو ان کو فردر آن آفٹر 6 months بھی ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس رکھ سکیں, آفس اسپیس پرووائڈ کر سکیں, پلس 3 year کانٹریکٹ پر ان کے ساتھ. لیکن اس میں ایک چیز سمجھائیں, اگر 4 سال صرف ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اسپیس صرف 10
اسٹارٹ اپس کی ہے فار 6 months, تو پھر 4 سال میں 110 اسٹارٹ اپس کیسے, یعنی یہ تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں, یہ فگر کیسے ہے؟ ویری گڈ تھنگ, آئی مینشن کہ ہمارے اکراس پنجاب 11 ڈفرنٹ سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے, تو سب کو ملا کے ہے یہ ایگزیکٹلی. یہ جو ہے 300 million کا ریونیو, یہ بھی سب کو ملا کے کیومولیٹو ریونیو فگرز جو آئے ہیں. ایون ہمارے 50 million پلس انویسٹمنٹ ریزڈ بائی اسٹارٹ اپس فرام ڈفرنٹ انٹرنیشنل اینڈ لوکل انویسٹرز, سو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے. کوئی سکسیس اسٹوری جو شیئر کرنا چاہتے ہوں آپ کے اس نیسٹیپ کی, جو کہ آج ایک واقعی سکسیسفل انٹرپرینور کی طرح آگے بڑھے ہوں, کوئی ایک نام یا کوئی نام جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سر ساحل کمپنی میں مینشن کرنا چاہوں گا. ساحل ابھی چونکہ 2 انویسٹمنٹ لاک کر چکے ہیں دبئی سے, ٹھیک ہے, وائل اب لیپ میں اس کو فری آف کاسٹ اپرچونیٹی ملی ہے. دبئی جو ایونٹ ہر ایک ایئر ہوتا ہے, سو ایون اس میں ہم مینجمنٹ ٹیم کو بھی آفر ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لیپ ایونٹ کے لیے. وہ ایک ایسا اسٹارٹ اپ ود ان جسٹ 6 months, میں ان کی ریونیو فگر تو مینشن نہیں کر سکتا اوپنلی کیونکہ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے اپنے اس کچھ چیزوں کو, لیکن امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ $100 million پلس کراس کر چکا ہے. اوکے, جسٹ 8 months میں $100 million کراس کیا ہے. ایگزیکٹلی. وہ سر ایکچولی سائبر سیکورٹی پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کے زیادہ تر پارٹنرز پلس بزنس جو اکاؤنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہے. زیادہ تر دبئی کا ہے یا UAE بیس, امریکن کینیڈین وہ بھی ان کے ساتھ ہے کچھ, لیکن وہ ایک جنرل اسٹارٹ اپ ایک آئیڈیا سے لے کے آئے. اگر ہم انشاءاللہ اپرچونیٹی دیں گے ساحل اسٹارٹ اپ کو کہ وہ رائزنگ پاکستان میں آ سکے, یوتھ کو موٹیویٹ کر سکیں, کہ یوتھ کو اویئرنیس ہو جائے کہ ایک فیمیل, ان کی فاؤنڈر بھی ایک فیمیل ہے. اچھا, ایگزیکٹلی. وہ کس طرح اس چیز کو لے کے آنا چاہتی ہیں, لیکن ہاؤ شی اسٹارٹ ہر پچ. وہ بالکل اسٹارٹ میں کہتی ہے کہ میں خود حیران تھی کہ میں کیا کروں گریجویشن کے بعد. سو ان کے پاس یہ آئیڈیا آیا. یہ ایک ہی جسٹ اسٹارٹ اپ ہے. ادر دین دیٹ میں کراس پاکستان کے مینشن کروں, ہمارے مختلف ایونٹس میں اسٹارٹ اپس ٹاپ کیٹیگریز میں الحمدللہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹل اسکلز وغیرہ پہ بھی کافی فوکس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ایکس میکسیمم ایز پاسبل ہم اپرچونیٹی دے سکیں اور اس چیز کو یوٹیلائز کر سکیں. فردر آن ان کو مارکیٹ کے لیے کوئی گیپ نہ رہ جائے, یا اگر کوئی مارکیٹ گیپ ہے تو ان کے ساتھ ہم لوکل ایکسپرٹیز کنیکٹ کر کے مینٹورشپ پرووائڈ کر سکیں اور فری لیگل کنسلٹیشن اپرچونیٹی دے کے, کیونکہ پنجاب ITO بورڈ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے MOU ہے اس چیز میں کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپ ایک ریونیو بیس پہ پہنچ جائے اور اس کو پھر رجسٹر کرنا چاہے فور ٹیکس رجسٹریشن اینڈ ادر تھنگز آف پاکستان لیگلائزیشن, سو اس میں پھر ہم فری آف کاسٹ ان کی رجسٹریشن وغیرہ. یہ بڑا ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں اگر آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی بھی یا اوور آل بھی ڈاکومنٹیشن میں, تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انور صاحب, آخر میں اس وقت جو ینگسٹرس ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اسٹارٹ اپ, کوئی آئیڈیا ان کے پاس, کیا ایک چیز ہے جو کہ آپ کہنا چاہیں گے ان سب سے, اسپیشلی جو آپ نے ایک اور ساحل جو آپ نے سکسیس اسٹوری سنائی ہے, کیا چیز ہے جو کہ انہوں نے فالو کی تھی اور یہ جو ینگسٹرس ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ فالو کر سکتے ہیں, سو دیٹ سکسیزفل ایک انٹرپرینور یہ بن سکیں؟ ایگزیکٹلی. ٹوین سٹیز کمپٹیشن کے اس پہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا اپنے ینگسٹرس کو کہ اگر آپ جس آئیڈیا کے ساتھ بھی آنا چاہیں اس کی ٹرو اینڈ فیکٹ فگرز ہونے چاہیے. افیکٹ فیننگ ان سینس مین کہ وہ ایک مارکیٹ نیڈ کو فلفل کر سکے, کیونکہ ہمارے پاس جو آئیڈیاز آتے ہیں جب ہم اپلیکیشن لائیو کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پر ڈے 5 to 10 وزٹس آتے ہیں کہ ہم یہ آئیڈیا سبمٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایویلویٹ کیا جائے, لیکن اس میں سے میکسیمم کی مارکیٹ نیڈ کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے, اگر امپورٹنٹ ہے یہ. ایگزیکٹلی. سیکنڈ اسٹیپ فار دیٹ مارکیٹ نیڈ اسکیلیبلٹی, کہ یہ آئیڈیا یا اے بزنس ود ان 6 months اور 1 year کتنا اسکیلیبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے ٹیم اپ, کہ آپ کے پاس اپنی ٹیم میں اتنے لوگ ہیں, کیونکہ اسٹارٹ اپ از ناٹ اے ون مین گیم کہ وہ ہم اس ایک ہی بندے کے ساتھ چلا سکیں. وہ لوگ جن کے پاس اسکلس بھی ہوں, اکثر ہوتا ہے نا بزنس اپنا اسٹارٹ کریں, بھائی کو لے لیا, ابا کو لے لیا, چاچو کو لے لیا, بٹ کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ ٹیم اچھی نہیں ہے سو آپ اپنے آپ ایگزیکیوشن کی طرف نہیں جا سکتے اس. لیکن ہاں اگر اما ابا یا بہن بھائی ایسے اسکلڈ ہیں تو پھر ضرور لیں, ضرور رکھیں. لیکن ویسے بات کریں, ہمیں یہ اچھی بات ہے, مطلب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلیں فلانے کو ملا لیا, فلانے کو, تو وہ اکثر دوست کو ملا لیا کہ دوست مل کے شروع کے, دوست کے پاس اسکلز ہو نہ ہو, وہ ایک چیز ظاہر سی بات ہے. ایگزیکٹلی. اس چیز پہ ہم فوکس موسٹلی کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اپ میں آپ کی ریکوائرڈ اسکل کے اکارڈنگلی ٹیم میٹس ہو. کیا یہ ممکن ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک آئیڈیا آ رہا ہے, بہت سے کانٹینٹ کریٹرز
کو دیکھ کر کوئی اور اگر بننا چاہے کنٹینٹ کریٹر تو وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو دا اسپیس, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ اپرچونیٹی کہ میں اس کو کر سکوں. فار ایگزامپل کوئی ایک دم سے اٹھے اور کہے جی میں اینکر بننا چاہتا ہوں, یا میں ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں, یا میں کوئی کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو دا اسپیس, اور وہ آپ کے پاس آ جائے کہ جی آئی نیڈ اے اسپیس, مجھے ایک اسٹوڈیو بنانا ہے, وہاں پہ میرے پاس اسپیس ہوگی, میں وہ روز وہاں پر آؤں گا, میں کنٹینٹ کریٹ کروں گا, میں انٹرویوز کروں گا, میں پوڈ کاسٹ کروں گا, کیا یہ فیسلٹی بھی ہوتی ہے؟ سر ڈفرینٹ اپرچونیٹیز آپ کے پاس وہاں پہ. میں نے کہا کہ جس سائبر گزا میں لوگ پروفائل پکچر کے لیے زیادہ تر آتے ہیں اپنے پورٹ فولیو بنانے کے لیے. نام بھی بڑا مزے کا, ہم اس کو وزٹ کریں گے. سر آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ یو انشاءاللہ نیکسٹ ایپ آپ وزٹ کریں. میں وزٹ کیا, لیکن یہ جو کوزا والی جگہ بتائیے یہ میں نے نہیں دیکھی نا. جسٹ ان فرنٹ آف ریجنل پلان 9, یہ اب دیکھنا پڑے گا مجھے. لیکن سر آئیڈیا کنٹینٹ کریشن کے لیے ہمارے پاس سر بھی ٹاپ 10 میں ایک اسٹارٹ اپ آیا ہوا ہے. جیسے بی بورڈ کے نام سے ہیں, جو کہ ایک گریجویٹ بھی ہمارا اسٹارٹ اپ ہوا ہے, موسٹلی فوکسنگ آن دا کانٹینٹس دا پیپل آر پبلشنگ, اور کانٹینٹ کے اکارڈنگ آپ کے لوکلائزیشن لینگویجز کو ہم کتنا فوکس کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ٹارگیٹنگ ون انٹرنیشنل لینگویج, لیکن ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم مارکیٹ نیڈ کے اکارڈنگلی لوگوں کو کی مائنڈ سیٹ کس طرح بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم ڈیزائن تھنکنگ پہ موسٹلی فوکس کرتے ہیں کہ وہ ایزی انڈرسٹینڈیبل بھی ہو. اچھا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے باہر کے لوگ جب کچھ اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی جلدی بس پیسے آنا شروع ہو جائیں, انریلسٹک گولز بھی سیٹ کر لیے جاتے ہیں, تو وہ بھی سم ہاؤ آپ کو کی سکسیس میں ہرڈل کریٹ کرتے ہیں کہ آپ جلدی ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا پروبیبلی آپ نے وہ اسٹیپس ہی صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیے ہوئے. آئی ایم ایگریڈ. موسٹلی اسٹارٹ اپ پاکستان فیلئر ریشو اگر میں مینشن کروں کہ وہ یہی چیزیں آتی ہیں کہ وہ ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں کہ جو سنٹورس ہمارے اسلام آباد کا ایک بلڈنگ بنا ہوا ہے, تو یہ 1 سال میں نہیں بنا ہے. اس کو بنانے کے لیے کتنی اسٹریٹجیز انہوں نے یوز کی ہوئے ہیں, کتنے پارٹنرشپس اس میں انو ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں. تو ایک اسٹارٹ اپ کو اگر بلڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس کتنی اسٹریٹجیز ہونے چاہیے, آپ کی ٹیم اپ کیا ہونی چاہیے. پلس میں نے جس طرح مینشن کیا کہ ہمارے 400+ اپلیکیشنز آتے ہیں, ان میں سے 10 اسٹارٹ اپس لیے جاتے ہیں. ان سب کو فلٹر کیا جاتا ہے. ہمارا لانچ پیڈ ایون 2 days ہوتا ہے, ایویلویٹر پچ اینڈ فائنل راؤنڈ. اس میں ہم ڈفرینٹ ڈومین ایکسپرٹس بلاتے ہیں, جو کہ فیوریٹزم ان چپ سب چیزوں کو ہٹ کے, ہم انٹرنل ٹیم میں سے کوئی اس کا ججنگ کرائٹیریا کے پارٹ نہیں ہوتے, ہم سارے ایکسٹرنل بلاتے ہیں کہ وہ ڈومین ایکسپرٹ ان سب آئیڈیاز کو ایویلویٹ کر سکیں اور ہمیں پتہ لگے کہ یہ آئیڈیاز ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں, تاکہ ظاہر صحیح شخص پر یا صحیح ٹیم پر آپ لوگ محنت کر سکیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی رانگ ڈائریکشن میں محنت کریں کہ وہ جی فون آ گیا تھا اس کو رکھ لیں, تو آپ اس پہ محنت کرنے کے بجائے بہتر ہے فون نہ اٹھائیں اور آپ کہیں کہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ٹیم ہے جو کہ اس کو ایویلویٹ کرے گی, اور جو ٹاپ 10 ہوں گے ان کو انکیوبیٹ کیا جائے گا, ان کو پھر اس کوہورٹ کا حصہ بنایا جائے گا. سکسیس ریٹ کیا رہا جتنے بھی آپ لوگوں نے ابھی تک انٹرپرینیورز یا فار دیٹ میٹر اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا, سکسیس ریٹ کیا رہا؟ کسی کوئی ڈر کے کوئی کسی خوف سے بھاگ تو نہیں گیا؟ نہیں سر, ڈر اور خوف سے نہیں, لیکن میم نے ایک کویشچن پہ اس سے پہلے کیا کہ کچھ لوگ اب ریونیو اسٹیج پہ زیادہ انٹر ہونا چاہتے ہیں ایز سون ایز پاسبل, یا وہ جو اپنا MVP ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جلدی سے رجسٹرڈ ہو کے ہم مارکیٹ ان ہو سکیں, ہم بس کمائی اسٹارٹ کر لیں. یہ ایک سب سے بڑا فیلئر ریشو ہے. لیکن ہماری الحمدللہ PITB انکیوبیشن ونگ کے جو پروجیکٹس ہیں سکسیس ریشو 56% ہے, جس میں زیادہ تر اسٹارٹ اپس, جو کہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے پنجاب IT بورڈ کا بیفور جون 24 نیشنل ایکسپینشن پلان آف NIC سینٹرز, سو اس میں بھی کافی اکراس پاکستان ہمارے سینٹرز سے اس میں کافی اسٹارٹ اپس ہمارے پاس آئیں. پلس ریجنل پلان 9 کے جو میں خود بھی اس میں پارٹ ہوں, وہ بھی ایک سکسیس ریشو کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہم 56% ریشوز کو کاؤنٹ کرتے ہیں اوور آل اسٹارٹ اپس 100% ریشو کے اوپر, جس میں ہم کوشش میکسیمم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ریڈی پروڈکٹ ہمارے پاس آئیں. ہمارے میکسیمم اسٹارٹ اپس ہیں جن کی لوکل لیول پنڈی میں کافی سارے آفیسز ہیں, اسلام آباد سائڈ پہ بھی ہمارے کافی ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جن کی اپنی پرائیویٹ آفیسز ہیں, اینڈ دے ہیو 10+ ٹیم ممبرز ماشاء اللہ. سو وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ ایز سون ایز پاسبل اینڈ ایز میکسیمم ہم اسٹارٹ اپس کو ان کرائٹیریاز پہ ایویلویٹ کر کے گریجویٹ کریں کہ وہ فردر آن کیری آن کرے اس چیز کو, اور ہم بھی اس کی فالو اپ میں اپنے آپ کی. اور پھر اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خود کس طرح سے آگے اس کو لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں کہ بس سپورٹ چاہیے, کوئی آپ کو انگلی پکڑ کے چلاتا رہے گا, کسی نے آپ کو راستہ دکھانا ہے, اس راستے پر چلنا آپ نے خود ہے, کوئی آپ کو لے کر نہیں چلے گا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں سے. ڈیٹیلز جو ہیں وہ سیگمنٹس میں آلریڈی ہم نے اس پورے سیگمنٹ میں مینشن بھی کی ہوئی ہیں, سو آپ اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں. اینڈ دین اگین آئیڈیا آپ کا یونیک ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس.
رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج جو ہے وہ بہت اہم ایک موضوع پہ ہم بات تو کرنے جا رہے ہیں. میں اس کو مسئلہ کہوں گی, اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ اب سے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اوبویسلی یہ گلوبل لیول اب ایک ایشو بن چکا ہے. ایشو تو خیر بہت پہلے سے تھا, بٹ اسٹل ہمیں بہت ٹائم لگا اس کو ریئلائز کرنے میں اور اس کے بارے میں بات کرنے میں, لوگوں کو سینسٹائز کرنے میں. کلائمیٹ چینج, اس کے اثرات یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, یہ تمام ممالک دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کا امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, آپ میں ہم سب یہاں پر وٹنس کر رہے ہیں, ہم سب اس بات سے ایگری کریں گے. بہت سارے علاقے پاکستان کے ایسے ہیں, ہمارے میکسیمم جو ایریاز ہیں ان کی اگر بات کی جائے, میجر سٹیز کی بات کی جائے, ناردرن ایریاز کی بات کی جائے, وہاں پر بارشیں نہیں ہوئی پوری سردیاں. شاید کچھ علاقوں میں تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی, لیکن وہ جو کھل کے سردیوں میں بارش ہوا کرتی تھی نا, ہم کہتے تھے بھیگا بھیگا سا دسمبر, اور پھر ہم کہتے تھے جنوری میں سنو فال بہت اچھی ہوگی. کچھ ایریاز میں ہوئی, لیکن جس طریقے سے, جس فریکوینسی سے جو انٹینسٹی ہوتی تھی, وہ انٹینسٹی ہم نے نہیں دیکھی اس پورا سیزن. تو یہ ایک اثرات ہے کلائمیٹ چینج کے. یہ اچانک سے کوئی چیز نہیں ہوگی, یہ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس سٹیج تک آج پہنچایا. اور ہم سب کوشچن بھی کر رہے ہیں, بیماریاں کتنی ساری ہمارے سامنے ہیں, اور اس کے علاوہ کلائمیٹ ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ بھی سبین کہ جو اپنے بات میں سینسٹائز کیا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ سینسٹائز ہوئے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. انڈیویجول لیول پر ہم اکثر یہ سوال رکھتے تھے کہ اچھا ایز این انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس پہ بہت سی باتیں سامنے آتی تھیں, جس میں ایک چیز تھی کہ پلانٹیشن کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود بھی درخت لگائیں اور لوگوں کو راغب بھی کریں. ایسے میں اکراس پاکستان میں نے دیکھا کہ بہت سے نوجوانوں نے کام کیا بھی. یعنی میں کے پی کی بات کروں, میں پنجاب کی بات کروں, سندھ, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان, یہاں پر ہم نے کام ہوتے دیکھا. ہاں بہت سا کام ہونا باقی ہے, لیکن جتنا ہوا اس کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آج ایک ایسے نوجوان نے ہمیں جوائن کیا جن کا تعلق ثوابی سے ہے, اور کیسے انہوں نے اپنے علاقے میں بڑی کم مدت میں جو درخت لگائے, اور اس کی وجہ سے, ان کی اس کاوش کی وجہ سے, ابھی ریسنٹلی جو ایونٹ تھا کایا سمٹ کا, اس میں پرائم منسٹر نے جو ایوارڈ دیے ہیں, جس میں کلائمیٹ چیمپئن ایوارڈ ان کو اس سے بھی نوازا گیا. کلائمیٹ چیمپئن ایوارڈ 2025 شہریار خان نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. شہریار السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. شہریار, ثوابی میں جو آپ نے کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ کلائمیٹ چیمپئن ایوارڈ سے نوازا گیا, تھوڑا سا بتائیں کہ کب آپ نے کیا, کیا کیا؟ جی, جب 2022 میں نے BS کمپلیٹ کر دی, تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو تھوڑا آگے لے جانے کے لیے میں نے نیو ٹیک پروگرام جو ہے پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام, میں نے وہ جوائن کی 3 مہینے کے لیے. تو فرسٹ اس میں جو پلانٹیشن تھی, جس میں لوگوں کے لیے جو گریپس, جو انگور کے پلانٹس ہوتے ہیں, تو ہم نے تقریباً 50,000 پلس جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے دیے 3 مہینے میں. تو اس کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا, ہم اپنے علاقے میں گئے, تو برٹش کونسل والوں نے ہم کو ہائر کیا, اور ہمارے علاقے میں بہت زیادہ جو ہے پلانٹیشن کی کمی ہے. وہاں پر لوگ جو ہے ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں, ایفورسٹریشن وہاں پر نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں. تو ہم نے ایک ایسا قدم اٹھایا اپنے علاقے کے لیے, اپنے علاقے کی بیوٹیفیکیشن کے لیے, تاکہ ہمارا علاقہ بھی جو ہے وہ گرین ہو جائے. تو میں نے وہاں پر والنٹیئر کام شروع کر دیا اپنے علاقے میں. تقریباً 3 مہینے میں نے دن رات ایک کر کے میں نے اپنے علاقے میں لوگوں کو اویئرنیس کے بارے میں آگاہی پروگرام جو ہے وہ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ آپ اس طرح کریں, ہمارے ساتھ ہو جائے. لیکن لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں پیسے بہت زیادہ ہے, لوگ جو ہے والنٹیئر کام زیادہ نہیں کرتے. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ اس طرح کریں, ہمارے ساتھ ہو جائے. پر اس پروگرام میں انشاءاللہ یہ ڈیفورسٹریشن کا مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, بالکل پوری پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے یہ مسئلہ. تو اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے, تو میں نے اس کو کہا ایفورسٹریشن کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں کے جو ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, میں نے اس کے ساتھ رابطہ کر دیا کہ آپ اس طرح کریں, ہمارے ساتھ تھوڑی سی کوپریشن آپ لوگ کر رہے, تھوڑی سی ہم کریں گے تو کچھ ہو جائے گا اس سے. تو تقریباً میں نے 3 مہینے میں 750 پلس پلانٹیشن جو ہے وہ میں نے اپنے علاقے میں کر دی ہے. اور اس میں جو ہے میں نے زیادہ تر فروٹس والی جو پلانٹس ہے وہ میں نے اپنے علاقے میں کر دی ہے, تاکہ لوگ جو ہے اپنی آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ جو ہے جو لوکل پلانٹس ہوتے ہیں اس کی ڈیفورسٹریشن کر دے. تو میں نے کہا ہم کو ایک ایسا قدم جو ہے وہ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ اس کی ویجیٹیبل سے پورا ہو جائے. تو ایفورسٹریشن بھی آگے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے.
جائے گا اور ڈیفارسٹریشن کی کمی اس میں بہت زیادہ آئے گی. تو ہم نے بہت سے کام کر دیا اپنے علاقے میں, اور جب ہم نے ایوارڈ لی ہے تو بہت لوگ جو ہے وہ ایوارڈ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے اپنے علاقے میں, وہ کہتے ہیں بس ختم ہو گیا. لیکن تقریباً ایوارڈ کے بعد بھی میں نے 50+ جو ہے وہ پلانٹیشن میں نے اپنے علاقے میں کروا دی ہے. میرا سبجیکٹ جو ہے وہ باٹنی ہے, اور باٹنی والوں کا کام جو ہے وہ پلانٹیشن کرنا ہے. اس وقت ہم اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں جو پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا. یہ کایا یوتھ سمٹ کا دن جس دن کچھ نوجوانوں کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور اچھا ایک کچھ اور بھی ہے, یہ کون سا ایوارڈ ہے؟ جی یہ پرائم منسٹر پروگرام کا ایوارڈ ہے, لیکن یہ کامن ویلتھ کا جو میم ہے. اچھا یہ ڈفرینٹ ایک ایوارڈ ہے, تو اس کے علاوہ ظاہر ہے اپریسیشن تو جتنی پکچر کے لیے وہاں پر آئی تھی. اوکے صحیح. تو یہ تمام وہ نوجوان سبین آپ کو یاد ہوگا کہ جن سب کو اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کی وجہ سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس میں پورے ملک میں مختلف شہروں سے ان لوگوں کو چنا گیا جنہوں نے کلائمیٹ چینج پر کام کیا. آلسو سم تھنگ جو کہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے شعیب, وہ یہ کہ پاکستان کے ہر علاقے کی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے. ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بڑے شہروں کی بات ہوتی ہے, وہیں کو اکنالج کیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہیں کوئی آپ نا بس اس کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کاموں کو سراہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز بڑی زبردست تھی کہ کسی نے بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو ان کو بلا کر اس کو آپ ایوارڈ سے نوازا گیا, ان کو اکنالج اور اپریشیٹ دیکھیں نا کہ سوابی, سانگھڑ, حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, ڈی اے خان, ڈیرہ غازی خان, قلات, خزدار, بہت سے ایسے علاقے جہاں پہ کام ہوا اور ان علاقوں کے نوجوانوں کو یہاں پر بلا کے سراہا گیا. تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا اپنی بات آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ایوارڈ مل گیا تو ان کو لگتا ہے کہ اب کام ہو گیا مکمل, اب کچھ اور کرتے ہیں. لیکن جو بات آپ کریں کہ نہیں اسی کام کو آگے لے کر چلنا, تو کیا سوچا ہے آپ نے, اپنے علاقے میں مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جب پروگرام ختم ہو گئی, ہم اپنے علاقے میں گئے تو پہلے لوگوں نے بہت استقبال کر دیا ہماری کہ یہ پہلی بار پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ہمارے علاقے یا بالکل پوری سوابی میں کسی کو ایوارڈ بھی نہیں ملا ہے, تو لوگوں نے ہم کو بہت اپریشیٹ کیا پہلی بار. اور اس کے بعد جب گئے تو تقریباً 3-4 تاریخ کو ہم نے دوبارہ جو ہے وہ قدم پھر ہم نے لے لیا کہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کام کرے اپنے علاقے کے لیے, اپنی سوابی کے لیے, بلکہ پوری پاکستان کے لیے. تو جتنے بھی ہم ایوارڈز تھے, تو جب ہم 31 تاریخ کو ہم واپس جا رہے تھے تو ہم سب نے کمبائن کر کے ایک میٹنگ کر دیا وہاں پر کہ ہم تو جا رہے ہیں کہ تقریباً زندگی میں ایسا موقع پھر یا ملے یا نہ ملے. اس نے کہا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک گروپ بنانا چاہے پوری پاکستان کی سطح پر, جتنے میں ہم تقریباً 14-15 ایوارڈز تھے وہاں پر. تو ہم نے الحمدللہ ایک گروپ بنا دیا اس میں, اور الحمدللہ ابھی تقریباً سنڈے سے اپنی کام جو ہے وہ ہم دوبارہ اس کی آغاز کریں گے, اسٹارٹ کریں گے. تو ڈفرینٹ جو اس میں ویسٹ مینجمنٹ تھے, کلائمیٹ ایجوکیشن والے جو تھے, ٹری پلانٹیشن والے تھے, جتنے بھی تھے, تو الحمدللہ آج اس کے بعد پیر کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کام جو ہے وہ آگے لے جائیں گے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ڈیفارسٹریشن جو ہے یا ہمارے ماحول جو ہے وہ بگڑ جائے. ہم نے ان کو آگے لے جانا ہے, ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہم نے اپنے ماحول کو, تاکہ ابھی جو بیماری اب بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, ابھی ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جس کے ہم آلریڈی ذکر بھی کر چکے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے. اچھا چلیے, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ وہ ٹھیک ہے وہ لوگوں کے ریسورسز اور وہ مسائل تو اپنی جگہ تھے, لیکن جب آپ نے ریسورسز اکٹھے کر لیے, تھوڑے سے آپ کے پاس انکم ہو گئی, تو پھر کتنے لوگوں نے آپ کو جوائن کیا, اور آپ ایوارڈ کے بعد کتنے لوگ آگے جوائن کر رہے ہیں؟ جی پہلے تو ہم اکیلا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. جب میں نے اس کام جو ہے میں نے دوسری جگہ سے لوگوں کو بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے, تو میرے جی وہاں پر جتنے بھی دوست تھے جو ہم ایک ہی ساتھ جگہ کالج سے پارے ہو گئے تھے, تو ان نے بھی ہمارے ساتھ بہت مدد کی وہاں پر. تو الحمدللہ ایوارڈ سے پہلے جو ہے ہم 180 جو تھے میرے دوست تھے, اس نے ہمارے ساتھ مل کر کام کر دیا. ابھی الحمدللہ تقریباً 300+ لوگ جو ہے جس نے ایوارڈ کو دیکھا ہے, تو ابھی ہم دن رات ایک کر کے فون کرتے ہیں. جی بالکل,
کہ آپ یہ کس طرح آپ کو مل گیا, یہ کیا. تو دیکھیں نا, آپ نے اپنے علاقے کے لیے اسپیشلی یہ اعزاز لیا, اور بہت سے نوجوان آپ کو دیکھ کر یہ ہمت پکڑیں گے کہ اگر آپ کو مل سکتے تو ہم بھی کوشش کریں تاکہ ہم بھی وہاں تک پہنچے, کیونکہ آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے. ہر علاقے میں ظاہر ہے جب ہم انڈیجنس پلانٹس کی بات کرتے ہیں یا فار دیٹ میٹر وہاں کے لوکل پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو ذرا اس پہ بحث بھی ہو رہی ہوتی ہے, سمجھنا چاہیے یہ پودا یہاں لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے. تو ثوابی اس سے متعلق کیا ہے, کون سے, جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ فروٹ کے پلانٹس ہم نے زیادہ لگائے ہیں وہاں, تو میں نے دیکھا سٹرس بھی بہت ہے وہاں کا, مالٹا بڑا مشہور ہے. بالکل مالٹا, تو ابھی ہم جو ہے مالٹا جو ہے اس کی ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں, تو وہ بہت وہاں پر مقدار میں وہاں پر ہوتا ہے مالٹا. بالکل, تو اس کا مطلب ہے آئندہ آنے والے سالوں میں ثوابی میں اور زیادہ مالٹے کی پروڈکشن ہوگی, which is very good. لیکن مالٹے کے علاوہ کیا, انگور کے علاوہ اور کون سے پودے؟ لیمن, مینگو اور امرود جو ہے. کیا ثوابی کا جو موسم ہے وہ موزوں ہے آم کے لیے بھی؟ جی جی ابھی ہوتا ہے اس میں. ہم نے تو ملتان ہی سنا تھا ورنہ. نہیں ابھی وہ خبر بھی ہوتا ہے. ملتان کے مشہور. جی ہر چیز ہوتا ہے لیکن ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر علاقے میں جب پلانٹ ایک لگے گا اس کا ٹیسٹ اور ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے ڈفرینٹ ویرائٹی بھی ہوتی ہے, اس کو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے تو اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. اور جہاں پہ خیال رکھنے کی بات ہو رہی ہے نا, تو ایسا نہیں کہ اب جو ہے ساری ذمہ داری کسی ایک شخص کے اوپر آ جاتی ہے. obviously کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری کہیں پہ آتی ہے. اور میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہر کمیونٹی میں, جو ہم اکثر ریسورسز کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم 20,000 پودے کہاں لگائیں, ہم 10,000 پودے کیسے لگائیں, یا لیٹس سپوز 5,000 پودے کیسے لگائیں, ریسورسز کی ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان, مطلب ہر کمیونٹی کے اندر ہم سب ایک ایک شخص انڈیویجول ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ, میں, ہم سب مل کر ایک ایک پودا بھی لینا شروع کر دیں, سو ایک کمیونٹی کو ہم کتنا سرسبز بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک سوچ کی بھی بات ہوتی ہے. جس طرح سے شہریار آگے بڑھے, اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ جن کا ہم ذکر بھی کر رہے تھے, جن کو اپنی اپنی ڈومین میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, ان کو اپریشیٹ کیا گیا. تو یہ یہاں کی بات ہے جس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ہم سب آج سوچیں گے مل کے تو آنے والی جنریشنز کو ہم کچھ دے کے ایبسولوٹلی. شرح کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں کو, اسپیشلی یوتھ کو, اپنے علاقوں میں کس طریقے سے وہ کام کریں؟ جی میں تو یہ میسج ان کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کام کر دی تھی, یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے علاقوں میں. کسی کام کرنا تو ضروری ہے ہر کسی کے لیے, کہ ایک حدیث بھی ہے اس میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ نے, جب آپ کو پودا مل جائے تو آپ نے اس کی پلانٹیشن کروانی ہے. تو اس میں لوگ کہہ رہے کہ یہ کوئی NGO ہے, یہ اس میں نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ پلانٹیشن پر. تو میں اپنے لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی موقع مل جائے ایک دن میں تو ایک درخت تو لگانا چاہیے ایک ہی دن میں. اور جب آپ کو کسی کے پاس جانا چاہتے ہو یا کسی, تو اس سے بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ, جس سے کہ ہمارے علاقے میں کنسٹرکشن کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو کنسٹرکشن کی بجائے ٹری پلانٹیشن پر بھی جو ہے وہ ایکول رکھیں نا. آپ کنسٹرکشن اگر کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح آپ کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں تو ساتھ آپ ذرا ایکچوئل جنگل بھی آباد کریں تاکہ بیلنس تو رہے. چونکہ اس کنکریٹ کے جنگل میں جو لوگ رہیں گے ان کو آکسیجن چاہیے, اور آکسیجن لگانے کے لیے ہمیں آج درخت یعنی پودے لگائیں گے تو ذرا وہ درخت بن جائیں گے. بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کے طور پر کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو صاف فضا ملے, ان کو آکسیجن ملے, ان کو پھل بھی ملے. اور بڑا اچھا ہے کہ پھلدار درخت لگائیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ پروڈکشن بڑھے گی. تو جسٹ امیجن کہ اگر پھل زیادہ ہوگا تو ایک تو یہ کہ اس کی قیمت پاکستان میں کم ہو جائے گی, اینڈ ادروائز آپ ایکسپورٹ کر پائیں گے. چونکہ پوری دنیا میں پاکستان کے بہت سے فروٹس ہیں, ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, وہ چاہے پھر سٹرس ہو, چاہے پھر مینگو ہو, چاہے پھر دیگر فروٹس ہوں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اس ایگریکلچرل لینڈ کا واقعی درست استعمال کریں. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے, ہم اکثر یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بورنگ کی تھی اور پانی تو بہت نیچے ہے, کوئی 100 فٹ سے نیچے جانا پڑا, کبھی 200 فٹ, کبھی 300 فٹ, کبھی 400 فٹ. اگر آپ نے وہاں پر زیادہ پودے لگائے ہوں گے, درخت لگائے ہوں گے, تو جڑیں اس پانی کو کھینچتی ہیں اور اس کو رکھتی ہیں بالکل قریب, تو بورنگ بھی آسان ہو جاتی ہے, پانی بھی آتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ایک فائدہ نہیں ہے, بہت سارے فوائد ہیں جن کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ ریسورسز تو ہمارے پاس ہے, ان کو یوٹیلائز کس طریقے سے کرنا ہے, ہم نے ایفرٹ کس وے میں پٹ کرنی ہے, ہماری اسٹریٹجی ایز اے کمیونٹی, ایز اے انڈیویجول کیا ہونی چاہیے, یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. شاید بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, بڑا اچھا آپ کام کریں, وی آر سو پراؤڈ آف یو, اینڈ وی وش کہ آپ اس سے آگے جائیں اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں. اور آپ کو کیا ایوارڈ ملا, ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایوارڈ ملے, اور ایوارڈ سے زیادہ ریوارڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ ریوارڈ ظاہر ہے آپ کو تبھی ملے گا جب آپ محنت کریں گے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. ایک ایسا خواب جس کی آج ہم بات کریں گے کہ جب پاکستان 100 سال کا ہو تو پاکستان میں لٹریسی ریٹ بھی 100% ہو. اور میری تو خواہش ہے کہ یہ 100 سال سے بہت پہلے ہو جائے, اور آئی ایم شیور کہ ہم سب کی یہ خواہش ہوگی, لیکن ظاہر ٹارگٹ سیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جو خواب دیکھا کہ آج ہم اس کی بات بھی کریں گے اور کیسے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا جا رہا ہے. ایسے میں بہت سے ادارے تو کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب میں نے ایگزیکٹلی اس کی بات کی ہے کہ 100 سال کا ہو پاکستان تو پاکستان کا لٹریسی ریٹ بھی ہو 100%, یہ جو خواب دیکھا کہ سن بیم یا ہاشو فاؤنڈیشن, اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر پریولیجڈ جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اسپیشلی ایسے اسکولس کا ہونا جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہو, سپورٹ کیا جا رہا ہو تاکہ بچے آئیں تعلیم حاصل کریں. چونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں جب آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کریں, جسٹ بیکاز آف فائنینشیل ریسورسز بچے اسکول نہیں جا رہے ہوتے, پیرنٹس ان کو اسکول نہیں بھیج رہے ہوتے. ان علاقوں میں اسکولس کا ہونا اور اسپیشلی این جی او بیسڈ اسکولس کا ہونا جہاں پر مفت تعلیم دی جا رہی ہو, کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہو, تو بڑا امپورٹنٹ ہے. سن بیمس کے بہت سے اسکولز ہیں جو کہ پنجاب میں بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں اور آئی سی ٹی میں بھی ہیں. تو آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے, اور جس شخصیت ہمیں جوائن کی, شی از ہیڈ آف پارٹنرشپ ود سن بیم اسکول. امبر نوید صاحبہ ایچ آر پروفیشنل بھی ہیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بھی ہیں, ماسٹر ٹرینر ماہرہ نصاب اینڈ سافٹ اسکلز ٹرینر بھی ہیں. تو انہیں ویلکم کرتے ہیں ان دی شو. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ, آپ کیسے؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. امبر, اس وقت کیا سچویشن ہے ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے ہم بات کریں, بیکاز آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان کی تعداد ہمارے سامنے ہے, بچوں کی وہ ہمارے سامنے, لیکن آپ لوگ کس طرح سے کنونس کر رہے ہیں ان بچوں کو, ریسورسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان علاقوں میں, سو دیٹ وہ بچے ایجوکیشن کی طرف آ سکیں, انہیں تعلیم کی اہمیت کا پتہ چل سکے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے دیر آر لاٹ آف چلڈرن دوز ہو آر آؤٹ آف اسکول. ان کے لیے ہم ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں, کیمپینس چلاتے ہیں, ان کے گھروں میں جاتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ کون سے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. پھر ان کا ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ ہوتا ہے, پھر ان کے جو قریبی اسکول جو ہمارے اپنے اسکولز ہیں ہم ان میں ان کو انرول کرتے ہیں, اور پھر ان کو وہاں پہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے, ان کو بکس دی جاتی ہیں, ان کو آرٹ کٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں. سو ان کو کنونس کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو اور ان بچوں کو کہ تعلیم کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو پھر اس طرح سے ایک پروسیس ہوتا ہے جس پہ پھر ہم اس کو مینٹین رکھتے ہیں, اور پھر اس ڈیٹا بیس کے اوپر ہم بلڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اوکے, کتنے سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو اور کس طریقے سے آپ نے انرول کیا؟ ہم تھوڑی سی تعداد بھی بتائیں کہ ان اسکولز میں کتنے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ اچھا, 2014 سے شروع ہوا تھا, آلموسٹ 10 ایئرس ہو گئے, اور تعداد اس وقت جو ہے 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں ان اسکولز میں. اور یہ اسکول پنجاب میں ہیں, کے پی میں ہیں اور اسلام آباد میں ہیں. اور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, تو ہمارا خواب یہی ہے کہ جب پاکستان 100 سال کا ہو تو 100% لٹریسی ہو پاکستان میں. تو اسی کے اوپر ان پہ کام کیا جا رہا ہے. اس اسکول میں بچوں کو اسی طرح کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے جس طرح کے کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو دی جاتی ہے. اسی طرح ان کے پیرنٹس کو انگیج کیا جاتا ہے, ان کی پی ٹی اینز ہوتی ہیں, ان بچوں کے ریزلٹس بنتے ہیں, جیسے ایل ایم ایس ہوتا ہے, ان کا اپنا ایل ایم ایس ہے, اس کے اوپر ان کو میسیجز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. سو پراپر سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. یہ کوئی ایک اسکول نہیں ہے, مور دین 130 اسکولز ہیں. تو ان سب اسکولز میں کوالٹی ایجوکیشن کو فارمل اور انفارمل دونوں اسکولز ہیں, تو ہر طریقے سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے. اچھا, جو انفارمل اسکولس ہیں ادھر بتائیں کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے, کریکولم کس طرح سے ان کا ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ اچھا, کریکولم دیکھو, کریکولم تو ایک ڈیزائن ہے, آپ کو پتہ ہے نیشنل کریکولم ہے جو ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے, تو کریکولم تو ایک ہی ہے. اور اس کو کنونس کیسے کیا جاتا ہے, جو انفارمل اسکولز ہیں اس میں ڈفرینٹ طریقے سے پیرنٹس کو کنونس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں, ان کو اس تعلیم کے زیور کی طرف آراستہ کریں. تو اس کا طریقہ سے ایگزیکٹلی سیم ہے جیسے فارمل اسکولز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا, یہ کیسے جگہ کا تعین کرتے ہیں کہ اچھا اس جگہ پر اسکول کی ضرورت ہے, کہ یہ انڈر پریویلیج علاقہ ہے اور یہاں کے بچوں کے لیے اسکول ہونا چاہیے تاکہ قریب اسکول ہوگا تو ان کے لیے جانا بھی آسان ہو؟ جی, سروے کیا جاتا ہے اس کے لیے, اور پھر ہمارا جو اسکول ہے اس کے اوپر ہم نے جیو ٹیگنگ بھی کی ہوئی ہے. تو جہاں جہاں پہ اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ایریا میں اسکول اویلیبل ہے. پھر ہماری اپنی والنٹیئر ٹیمز ہیں جو جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کن علاقوں میں بچے ہیں اور ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی. پھر وہاں اگر کوئی ایسا اسکول ہے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور پھر ادھر ہم اپنا سسٹم لا کے اور ان کو تعلیم کی طرف لے کر آتے ہیں. گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں ہو سکتے ہیں؟ دونوں ہو سکتے ہیں, جن کو پھر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس میں پھر سپورٹ سسٹم بہتر کیا جاتا ہے. آلرائٹ, اس میں جو بچوں اور بچوں کی تعداد ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بچوں کی تعداد ویسے ہی بہت زیادہ ہے. ہم کیسے ان بچیوں کو اسکول کی طرف لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا, ان بچیوں کو دیکھو, بچیوں کو اسکول کی طرف لانے کے لیے کنونس زیادہ کرنا پڑتا ہے. ہماری ایک سوچ ہے کہ جی لڑکے کو پڑھا دیں, لڑکی جو ہے وہ کام کاج کی طرف چلی جائے. لیکن
یہ سب کام ہوتا ہے تھرو اویئرنیس. یو ہیو ٹو گیو ٹائم, یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا پیرنٹس. ان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ آپ بچے کو اسکول لائیں. پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے نہیں, وہ پیرنٹس نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو اسکول, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ میں کیوں اسکول بھیجوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ پڑھے گا تو یہ تو میرے لیے کمائی کر کے لاتا ہے, یہ تو مہینے کا مجھے 10,000 روپیہ لا کے دیتا ہے, آپ اس کو پورے دن کے لیے اسکول میں رکھ لیں گے. تو پھر ہم ان کو کنونس کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ واقعی کام کرے تو ہم اس کے ٹائم کو فلیکسیبل کر دیتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں اچھا آپ کا بچہ 8 گھنٹے کی بجائے آپ اسے 4 گھنٹے کام کرا لیں, 4 گھنٹے آپ اس کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ اسکول میں پڑھائی بھی کرے اور گھر میں آپ کے ساتھ ہیلپ بھی کرے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ میکنزمس کے ساتھ لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے. اسی طرح بچیوں کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچے اور بچیاں اسکول کی طرف کیا یہ نہیں بتایا جاتا ان پیرنٹس کو کہ یہ تو ویسے غیر قانونی ہے بچوں کا کام کرنا؟ ہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ ان کو بتایا نہیں جاتا, لیکن آپ اپنے سوشو اکنامک ایسے ہیں کہ جیسے کہ جس گھر میں 8 بچے ہوں اور پھر ان کے گھر میں کئی دفعہ ایسے بھی سچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم شاید ایڈریس نہیں کر پاتے, جس میں دیر از ون مدر اور 7 بچے ہیں اور اس نے گھر کو مینیج کرنا ہوتا ہے. سو دیر آر ڈفرینٹ سچویشنز. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے سسٹم کو بھی خراب نہ کریں اور بچوں کو کنونس کر کے اسکول کی طرف. تعلیم کے پرسپیکٹو زیادہ تعلیم پہ فوکس کرنے کے لیے جن جن چیزوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اپنی جگہ پر, تو obviously ڈائنامکس ہر علاقے کے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فیملی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کنسسٹنٹ رکھنا کیا ان کو ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ کیوں ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, پھر ان کو کنونس کر کے کیا واپس لایا جاتا ہے؟ بچیوں کے پرسپیکٹو سے میں زیادہ سب سے مشکل ہوتا ہے کنسسٹنسی, لیکن اس کا ایک ہے اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, پراپر ان کو ان کے ریزلٹس بنتے ہیں, پرووائڈ کیے جاتے ہیں, پھر بچے میں جب پیرنٹس گروتھ دیکھتے ہیں تو پھر وہ کنسسٹنسی ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہے, اور بچے یہیں سے پڑھ کے یونیورسٹیز کالجز تک جاتے ہیں. تو وہ کنسسٹنسی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا اچھا سسٹم فالو کر رہے ہیں, کتنا اچھا فالو اپ پیرنٹ کو دے رہے ہیں, ان کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں, ان کو کتنا اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے. اگر بچہ آپ کا سیکھ رہا ہے تو کوئی بھی پیرنٹ ایسا نہیں ہے جو نہ چاہے کہ اس کا بچہ تعلیم نہ حاصل کرے. اٹس بیکاز کچھ جو ماڈلس میں نے دیکھے ہیں اسکول کے, اور وہ لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اوبیسلی آپ لوگوں کا کام بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے, طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کا کام کرنے کا, بٹ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو چائلڈ لیبر سے بچانے کے لیے بھی, اور بچے کی تاکہ پڑھائی کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, ان کو کنسسٹنٹ رکھا جائے, موٹیویٹڈ رکھا جائے, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو ایک سپورٹ کے اس میں, کہ ان کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکل گیا, یا لیٹ سپوز ایک میل ایڈ کر دیا جاتا ہے, یا کوئی ایسے انسینٹیوز دیے جا رہے ہوتے ہیں سو دیٹ بچے کنسسٹنٹ بھی رہیں, فیملی کے اوپر بھی بوجھ نہ پڑے, کیونکہ یہ بچے ذمہ داری تو ہماری ہے نا. بالکل ایسے ہی اس میں ایسے کئی دفعہ جیسے راشن ڈرائیو کی جاتی ہے, وہ پھر ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی ہے, پھر عید کے اوپر ان کے لیے کیا جاتا ہے, انتظام کیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے. ایسا ڈفرینٹ موقعوں پہ ان کو انگیج رکھتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے بہت دفعہ ایسے اسکولز میں جہاں پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو پیرنٹس کو بھی کنونس کر کے اور ان کی ہیلپ کی جاتی ہے تاکہ بچے اسکول کی طرف آئیں. اور چیلنجز کیا ہوتے ہیں کلاس کے اندر, کیا چیلنج ہوتا ہے؟ اچھا کلاس میں جیسے جو انفارمل اسکول ہوتا ہے نا, اس میں چیلنج ہوتا ہے کہ ہر ایج گروپ کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہاں پہ میرا آئی سیلوٹ دیز ٹیچرز دوز ہو آر دیئر ان دا کلاس رومس, کیونکہ جس طرح سے وہ مینیج کرتے ہیں کہ ایک ہی کلاس میں 4 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور 8 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ان سب کو ساتھ اکٹھے لے کر چلتے ہیں. تو ادھر تو سب سے زیادہ چیلنج ہے. پھر جو فارمل اسکول ہیں وہاں پہ ذرا چیلنج کم ہے, بیکاز وہ کلاس ایج گروپ کے حساب سے اور ریگولر کریکولم سب کا ایک چل رہا ہوتا ہے. بٹ ان فارمل اسکول میں یس دیر از لاٹ آف چیلنجز ان دی کلاس روم. رائٹ, ہر سال کا بھی ٹارگیٹ رکھا ہے. جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہمیں 100 سال جب پاکستان ہو تو 100% لٹریسی ریٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے ٹارگیٹ کیا رکھا ہے؟ جو کہ دیکھیں بھی آپ صرف پنجاب میں, کے پی میں اور آئی سی ٹی میں. سو ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہر سال کتنے بچے ایڈ کرنے ہیں, دین وین آر یو گوئنگ ٹو بلوچستان اینڈ سندھ اینڈ کے پی سوری گلگت بلتستان اینڈ کشمیر. سو ابھی ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ آئی سی ٹی ہے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ 3 ایئرز میں ہمارا پلان یہ ہے کہ آئی سی ٹی کو ہم کمپلیٹلی 100% لٹریسی پہ لے کر آئیں گے. دین ویل گو ٹو پنجاب اینڈ دی ادر پروونسز ایز ویل. تو یہ اچھا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور یہ اچھا ہے کہ آپ نے اسلام آباد سے اسٹارٹ کی, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے اچھا کیا چیلنجز آئے تھے اسکیل پر, تو آپ اسے ایک اور اسکیل پر لے جانے میں تھوڑا سا آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہوتی ہے. لوگ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس سسٹم میں؟ دے آر ڈفرینٹ ویز. آپ ایک اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں وچ از کالڈ, آپ ایک بچے کی فی افورڈ کر سکتے ہیں, آپ ایک اسکول کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں,
सो इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर अ चाइल्ड और स्पॉन्सर अ स्कूल. सो उसके एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है. इसके अलावा देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें हेल्प करती हैं डोनेशंस के थ्रू, एंड देन देयर कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमें हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर हेल्प करता है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन आवर सिस्टम. ऐसा नहीं है कि जो डोनेट कर रहे हैं उसको फिर हम रेगुलर रिपोर्ट्स देते हैं कि जहाँ आप डोनेशंस दे रहे हैं ये उस, या अगर जैसे स्पॉन्सर अ चाइल्ड है तो उस बच्चे की रिपोर्ट सारा कुछ उनको प्रोवाइड की जाती है. किसी ने स्कूल को स्पॉन्सर किया हुआ है उसकी भी प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहती है. तो व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी देन देयर इज़ अ चांस कि आपको डोनेशंस अच्छी और हेल्दी मिल जाती है. अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं, आप लोग स्किल डेवलपमेंट की भी काम कर रहे हैं, क्या सेंटर्स बनाए हुए हैं आपने, किन किन इलाकों में है, किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है? सो वोकेशनल सेंटर्स हैं स्कूल्स के साथ साथ डिफरेंट इलाकों में हैं वोकेशनल सेंटर जिसमें ख़वातीन के लिए ज़्यादा काम किया जाता है. उनको सिलाई मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं, फिर वहाँ पे उनको सिखाया जाता है. फिर ऐसा भी हमने स्कीम रखी हुई है कि उन्हीं बच्चियों को हम सिलाई मशीन दे देते हैं, लाइक वो ख़रीद लें उसको. लाइक फॉर एग्जांपल वन ईयर की उस पर दे देते हैं कि आप इसमें से कमाएं और 1000 पर मंथ हमें दे दें. बाय एंड ऑफ द ईयर वो मशीन की प्राइस निकल आती है, वो उनकी वजह. उनको ये भी होता है कि नोबडी के किसी ने हमारे पे वो एहसान नहीं किया, हमने ये चीज़ खुद खरीदी है, अर्न की है. और फिर आई मीन इससे शायद वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं क्योंकि हमने अर्न की है तब हमें कमाना भी है. तो वो एक सिस्टम रखा हुआ है, इससे करते हैं. अब हम डिजिटल लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम चाह रहे हैं कि बच्चियों को कंप्यूटर स्किल्स और उसकी तरफ भी लेकर आएँ. और सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, यंग बॉयज़ के लिए भी, जो यूथ है उसके लिए भी हम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एज वेल. और इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि ज़ाहिर है जब स्किल्स की बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज तो होगा. ज़ाहिर है वो पहले स्कूल आएंगे, उसके बाद हम स्किल्स की तरफ लेकर जाएंगे. सो ऐसा नज़र आता है आपको कुछ बच्चों को देखते हुए कि जो स्कूल आए और थोड़ा सा जब उन्होंने तालीम की तरफ आगे कुछ क्लास के बाद जब बेसिक नो हाउ हो गई, अच्छा ठीक है उसका इंटरेस्ट है ज़रा डिजिटल की तरफ, तो आप इससे हम लेकर चल सकते हैं डिजिटल स्किल्स की तरफ. ऐसे बच्चे नज़र आते हैं? बिल्कुल ऐसे भी नज़र आते हैं. और देखिए ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कम्युनिटी में आपके पास होते हैं, उनके वो सुबह में पढ़ रहे हैं तो शाम में अगर आप उनको स्किल सिखा देते हैं तो दे कैन अर्न फॉर देयर ओन स्टडीज़. सो इस तरह के मॉडल हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बना रहे हैं. जैसे कुछ स्किल जो वोकेशनल सेंटर उनमें काम हो रहा है. अब डिजिटल लिटरेसी पे आपको पता है कि इस पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. तो और हमारा जो अब बच्चा है जिसको आप जेन जी कहते हैं इस वक्त, वो हमसे बहुत ज़्यादा लिटरेट है इन डिजिटल. तो उनके हाथ में फ़ोन्स हैं, उनको पता है इनको कैसे यूज़ करना है. बाकी चीज़ें पता हो ना हो, लेकिन फ़ोन कैसे यूज़ करना ये पता है. तो हमने उसी को पॉजिटिवली यूज़ करना है. कैसे उसका इस्तेमाल करके आपने पैसे कमाने. बड़ी अच्छी बात ये भी है कि ऐसे इलाकों में जाकर पेरेंट्स को कन्विंस करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा. उन्हें बताना कि अच्छा देखें आपके बच्चे के पास फ़ोन तो है, फ़ोन तो यूज़ करना आता है उसको, आप ऐसा करें स्किल की तरफ लेके जाए, फिर कमा के भी लाएगा. बिल्कुल, बजाय इसके कि हम कोई और चीज़ की ना हम उसमें बच्चे को एक्सेल सिखाएं, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाएं, उससे वो चाइल्ड कैन अर्न, चाहे लड़का हो या लड़की हो. तो ये वोकेशनल सेंटर्स हैं जिन पे हम बाकायदा काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद दीज स्कूल्स. अच्छा, इस पे किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं ख़वातीन, या जिन लोगों के लिए भी आप जिस तरह काम कर रहे हैं वो किस तरह से आ सकते हैं आप लोगों के पास कि हाँ हमें ये स्किल सीखनी है, हमें सपोर्ट चाहिए? जैसे कम्युनिटी में हम जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे सबसे पहले तो वो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो उनके घर तक इन्फॉर्मेशन जाती है. उनकी मदर्स हैं, बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए. फिर जैसे सर्वे हम आउट ऑफ स्कूल के लिए करते हैं उसी तरह हम सर्वे कम्युनिटी में भी करते हैं. और उनको बताया जाता है कि यहाँ पे वोकेशनल सेंटर है, आप आएँ और आके आप तालीम हासिल करें या स्किल सीखें. तो इसी तरह थ्रू डोर टू डोर, बिकॉज ये वो कम्युनिटी है जहाँ आपको जाके इनको बताना पड़ता है. हम यही पूछना चाह रहे थे कि क्या कन्विंस करना पड़ता है, खुद आती हैं? नहीं, आते हैं ख़वातीन तो खुद आती हैं. अगर उनको एक जगह से सुन के हाँ दूसरे आती हैं. और जहाँ जिन इलाकों में उनको पता होता है कि यहाँ पर है और जो दोज हु वांट टू अर्न वो खुद आते हैं. ओके. और फिर फैमिली की सपोर्ट भी होती है या कोई ऐसी स्टोरीज भी होंगी, बिकॉज ये देखिए ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. रियलिटीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फ़लाने इलाके की बात क्यों हो रही है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम हमारे यहाँ, ये माइंडसेट हमारा है कि अगर खातून कमाने के लिए जाना भी चाहती है तो रेजिस्टेंस घर से होती है. ना सिर्फ मेल फैमिली मेम्बर्स की, आपकी फीमेल फैमिली मेम्बर्स की भी होती है, घर के सरबराह की बाज़ोकात होती है. तो क्या आप लोग अवेयरनेस के लिए काम करते हैं कि किसी तरह से उनको इम्पोर्टेंस का बताया जाए, एक तरह से उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की, सो दैट हमारी ख़वातीन आगे बढ़ सकें? बिल्कुल ऐसे ही. उसमें जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वोकेशनल सेंटर्स हैं वहाँ कम्युनिटी को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है जो आप बात कर रही हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अंडर प्रिविलेज्ड हों.
وہ تو ہمارے وہ ملک میں it's everywhere. it exists for everyone, even for Yes. myself and for yourself as well, Yes. کہ you need a family support if you want to work. So وہ تو مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے اس کو تو چینج ہونے میں ٹائم لگے گا, اور یہ بھی نہیں کہ چینج نہیں ہو رہا, there is a lot of change. اور وہی چیز جیسے آپ کسی بھی اس میں لیول میں دیکھتے ہیں تو وہ that change is there, but وہ چینج آتا ہے with awareness. with the talk with the community, آپ ان سے بات کرتے ہیں, ان کو کنونس ایفرٹس کرتے پٹ ہیں. کرتے ہیں تو پھر زیادہ چینج آتا بھی ہے. اور آپ بھی ایفرٹ پٹ کریں, بہت سے اور لوگ ہیں جو اس ڈومین میں کام کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم ایجوکیشن کی فیلڈ کیا ٹریننگ کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ اسکلز بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو ظاہر ہے تعلیم بھی ضروری ہے, اسکلز بھی ضروری ہیں, اور ان دونوں ڈومینس پہ جو آپ لوگ کام کریں, آل دا بیسٹ ہی جو آپ لوگ کام کریں, اور یہ جو آپ کا خواب ہے اللہ کرے بہت جلد پورا ہو, یہ ہماری دعا بھی ہے آپ کے لیے. عمر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین آج کے شو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات آپ سے کریں گے منڈے کو. بہت سا خیال رکھیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.